बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गोइंग अराउंड और मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाज़रीन, आज हम इश्यूज़ पर बात करें। हाजी गुलबर खान गिलगित बल्तिस्तान से चीफ मिनिस्टर मुंतखब हो चुके हैं और 19 अरकान ने हिमायत में वोट दिए हाजी गुलबर खान की। हाजी गुलबर खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरवर्ड ब्लॉक में से सिलेक्ट हुए थे और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने सपोर्ट की जब हाजी गुलबर खान की, तो फिर उनकी राह हमवार हो गई। 19 अरकान पार्लियामेंट जो है गिलगित बल्तिस्तान अरकान असम्बली, उन्होंने गुलबर खान के हक़ में वोट दिया और चीफ मिनिस्टर अगले वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के मुंतखब हाजी गुलबर खान हो चुके हैं। हाजी गुलबर खान 22 लाख रुपए के जाली चेक के मुकदमे में मर्दान पुलिस को मतलूब भी हैं और अब चूँकि वो सीएम बन चुके हैं तो मेरा ख्याल है कि अब तो सारा कुछ मामला क्लियर हो जाएगा। जिस तरह से हमने अभी रिसेंटली देखा, वज़ीर आज़म साहब के बेटे सलमान शहबाज साहब क्लीन चिट मिली, तमाम मुकदमात से बरी हो गए। वज़ीर आज़म साहब खुद मतलूब थे, वज़ीर आज़म साहब पे खुद फ़र्द जुर्म आयद होने वाली थी, वो वज़ीर आज़म बन गए। जब वज़ीर आज़म बन गए, जब इतना बड़ा ओहदा मिल गया, तो फिर कौन सी फ़र्द जुर्म और कौन से मसाइल, सब चीज़ें क्लियर हो गई। सिमिलरली हाजी गुलबर खान भी अब सीएम गिलगित बल्तिस्तान हो चुके हैं, प्रोटोकॉल मिल चुका है, अब उनके आगे पीछे स्क्वाड होंगी, तो कौन सी पुलिस है जो उनको पूछेगी? उनके मुकदमात वैसे ही हल हो जाएंगे। इस मुल्क के अंदर होता ही ऐसे है, जब पावर पास आती है तो तमाम गुनाह धुल जाते हैं, क्लीन चिट्स मिल जाती हैं हर तरफ से। यही सब कुछ यहाँ पर होता है। इस तरह से हमने देखा कि सलमान शहबाज साहब को प्रोटोकॉल के साथ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अंदर उनको बरी कर दिया गया और कहा गया FIA, चूँकि उस मुकदमे के अंदर FIA डील कर रही थी और FIA को हेड कर रहे थे उन्हीं के वालिद जो कि PM हैं, वज़ीर आज़म है इस मुल्क के, और FIA उनके अंडर आती है, तो किसी ऑफिसर की क्या ज़रूरत जो उनके ख़िलाफ़ बात करे। जब इस्तफ़सार हुआ अदालत में तो कहा गया कि कहाँ हैं जो तमाम सबूत और तमाम चीज़ें दी थी शहजाद अकबर जो उस टाइम पे बातें करता था। तो सिंपल सा जवाब दिया गया कि उस टाइम पे डॉक्टर रिजवान FIA के ऑफिसर थे और डॉक्टर रिजवान साहब के पास तमाम शवाहिद, तमाम सबूत, तमाम चीज़ें उनके पास थीं। उनके फौत होने के बाद वो सब चीज़ें वहीं ख़त्म हो गई। बड़ा अजीब सी स्टेटमेंट दी गई। बहरहाल इसके बाद चूँकि FIA ने क्लीन चिट पहले ही दे दी थी सलमान शहबाज को, सिमिलरली अब क्लीन चिट मिल भी जाएगी गिलगित बल्तिस्तान के नए मुंतखब हुए चीफ मिनिस्टर साहब को भी। साथ ही अगर बात की जाए चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो तहाइफ को छुपाने के जुर्म में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 साल के लिए नाअहल हो सकते हैं। तोशा खाना केस के अंदर 5 साल की नाअहली, कोई तलवार लटक रही है इस टाइम पे और ऐसे लग रहा है जिस तरह 5 साल की नाअहली लग सकती है। चेयरमैन पलडाट जो है उन्होंने आज ये स्टेटमेंट दी है कि 5 साल की नाअहली उनकी हो सकती है और इस टाइम पे ज़राए के मुताबिक भी ये कहा जा रहा है कि जिस तरह उनकी नाअहली तैयार है, वो 5 साल की हो या 5 से कम साल की हो, मैक्सिमम अब टेन्योर रहे ही 5 साल का गया नाअहली का, तो हो सकता है वो 5 साल की हो। साथ ही बात की जाए फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी हैं। 6 रुकनी बेंच जो कि इनकी समाअत करेगा, अब अगर मैं आपको उसकी एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 18 जुलाई को समाअत जो है वो मुकर्रर हो चुकी है और 6 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा इसकी चीफ जस्टिस साहब की सरबराही के अंदर। चीफ जस्टिस साहब के साथ जस्टिस इजाजुल एहसन साहब, जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस आयशा मलिक बेंच में शामिल होंगी और ये बेंच समाअत करेगा फ़ौजी अदालतों में ट्रायल, सिविलियंस के ख़िलाफ़ जो ट्रायल हो रहा है उस केस की। इसके अलावा अगर बात की जाए IMF प्रोग्राम की, तो पाकिस्तान को $1.2 अरब रिसीव हो चुके हैं और $1.2 अरब पाकिस्तान को जो रिसीव हुए हैं, इसके बाद मईशत में कुछ बेहतरी होती नज़र आ रही है, रुपया मुस्तहकम होता नज़र आ रहा है। डॉलर की जो उड़ान थी उसमें कुछ कमी होती हुई महसूस हो रही है, जितनी होनी चाहिए थी उतनी तो नहीं हो रही है। जिस स्पीड से डॉलर ने हाइप पकड़ी थी, जिस रेट पे गया था, जितनी इन्फ्लेशन हुई थी, वैसे कमी तो नहीं हुई है, ना जाने होगी भी कि नहीं। वज़ीर आज़म साहब ने आज कौम से खिताब किया, उस कौम से खिताब से पहले बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के अंदर लैपटॉप बांटे और ज़ाहिर है अब अदालत वज़ीर आज़म साहब के जाने का वक्त आ रहा है और बार बार वो ये बता रहे हैं कि अगस्त के अंदर मैं ये अपना इक़्तिदार हवाले कर दूंगा निगरान हुकूमत के। लेकिन जाने से पहले रिवायती अंदाज़ शहबाज शरीफ साहब का जो हमेशा इलेक्शन से पहले रहा, और वादे और वही झूठे वादे और वही झूठी बातें कि अब मुझे अगर अल्लाह ने मौका दिया ना तो मैं इस मुल्क की तकदीर बदल दूंगा। हमेशा जाते हुए ये बात करते हैं कि अब मुझे अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इस मुल्क की तकदीर बदलूंगा। कौन सी तकदीर बदलेंगे इस मुल्क की? आज
بڑی تکلیف والے انداز میں اس طرح محسوس ہو رہا تھا شہباز شریف صاحب کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس ملک کے قرضوں سے، اور کہہ رہے تھے کہ اس ملک میں جو قرضے ہم نے لیے ہیں ان قرضوں سے جان چھپوا دوں گا، اللہ نے مجھے ایک اور موقع دیا۔ تو اللہ نے جب آپ کو پہلے موقع دیے تھے، کیا اس ملک میں تب قرضے نہیں لیے گئے؟ جب آپ کی 10 سال پنجاب میں حکومت رہی ہے، کیا تب قرضے نہیں لیے گئے؟ اگر تب آپ ہی موجود تھے، آپ ہیڈ تھے ایک صوبے کے اور آپ قرضے لے رہے تھے اس ملک میں، تمام قرضے لیے جا رہے تھے، تو پھر تب آپ کو کس نے روکا تھا؟ جو اب اگلی حکومت اگر آپ کو اللہ نے دے دی تو پھر آپ اس میں تب کریں گے، کس طرح سے کیا کریں گے؟ اس سب پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ضمیر آفاقی صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر۔ ساتھ تشریف فرما ہے استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں میاں عثمان اشرف صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس سر۔ اپنی بات کا آغاز کروں گا ضمیر آفاقی صاحب سے۔ ضمیر صاحب، روایتی انداز شہباز شریف صاحب کا، وہی اسٹیٹمنٹس، وہی باتیں کہا کرتے تھے، خودکشی کر لوں گا، آصف علی زرداری کا ساتھ کبھی نہیں دوں گا، آصف علی زرداری کے ساتھ ملنے سے بہتر ہوگا خودکشی کر لی جائے، اور اب جو بھی ہو جائے اگر آصف علی زرداری کا ساتھ دیا۔ زرداری صاحب ہی کہتے تھے کہ اگر اب میں نے شریف خاندان کا شریفوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا تو ہمیں کبھی اللہ بھی معاف نہیں کرے گا، اور پھر اب کیا ہو رہا ہے؟ سب اکٹھے ایک پیج کے اوپر ایک ہی جگہ پر بیٹھے ہیں، اور آج جو کچھ کر رہے ہیں اس سب کا ملبہ ایک پونے چار سالہ حکومت کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، جبکہ اس سے پہلے 10 سال 20 سال 30 سال کی حکومت دیکھیں انہی پارٹیوں نے کی۔ کیا تب قرضے نہیں لیے گئے؟ کیا تب یہ سب کچھ نہیں ہوا؟ سارا ملبہ وہاں پر ڈال کے اپنے آپ کو بری کیا جا رہا ہے۔ اس 4 گنا مہنگائی جو 15 ماہ کے اندر انہوں نے 4 گنا سے بھی زیادہ مہنگائی کر دی ہے، اس سب کا ملبہ وہاں پر ڈالا جا رہا ہے۔ غریب تو آج سوچ رہا ہے، پوچھ رہا ہے کہ آپ آئے تھے اس ملک کی معیشت کو بہتر کرنے، 6 ماہ کے اندر اس ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے، جو 150 روپے لیٹر کا پیٹرول تھا اس کو آپ کرٹیسائز کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میں اس سے کم کروں گا، آ کر مہنگائی کو کرٹیسائز کرتے تھے، بجلی کے بلوں کو، گیس کے پرائسز کو، آپ ہر چیز کو، انفلیشن کو کرٹیسائز کرتے تھے اور کہتے تھے ہمیں موقع ملا تو ہم سب اکٹھے ہو کر تجربہ کار لوگ عوام کو ریلیف دیں گے، لیکن وہ سب جھوٹ نکلا۔ اس 15 ماہ کے اندر ہر چیز کی 4 گنا قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ ضمیر آفاقی صاحب، واٹس یور ٹیک آن دیٹ؟ جی بہت شکریہ چوٹا صاحب آپ کا، اور آپ کا جو تدیہ ہے ماشاءاللہ کافی، اس پہ جو ہے اتنا زیادہ لمبا چوڑا تجزیہ ہوتا ہے جس میں اس سے ہمیں کچھ رہنمائی بھی ملتی ہے اور پتہ بھی چلتا ہے کہ ہم نے آگے کہاں چلنا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ 75 ایئرز پاکستان کو بنے ہو گئے ہیں، یہی سیاسی پارٹیاں ہیں اور یہی لوگ آتے بھی جا رہے ہیں، اور حکومتیں بھی انہی لوگوں کے پاس ہی رہی ہیں، کبھی ایک آ گیا، کبھی دوسرا آ گیا، کبھی تیسرا آ گیا۔ تو عوام کی حالت تو جو پہلے دن تھی وہ آہستہ آہستہ اس میں جو ہے نا وہ بگاڑ پیدا ہوا، اس میں تو ابھی بھی کوئی اس طرح کی نہیں ہے۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں، جتنا آپ نے یہ کہا جی مطلب یہ ساتھ میں مل گئے ایک دوسرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، سیاست جو ہے نا، سیاست میں کوئی بات حتمی نہیں ہوتی۔ آج کے دشمن کل کے دوست، مخالفتیں بھی چلتی ہیں، جہاں کہیں جو ہے وہ مفادات کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو لڑائی شروع ہو جاتی ہے، جہاں مفادات ملتے ہیں وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جس طرح سے 99 میں ایک مساق جمہوریت بنا، اس وقت ساری قیادت آپ کی باہر تھی، پولیٹیکل قیادتیں باہر تھیں، انہوں نے کہا کہ جناب ہم واپس جائیں، تو وہ بھی ایک مساق جمہوریت تھا۔ اور اس کے بعد پھر جب باری باری حکومتیں کی، جو بھی صورتحال رہی، کہیں اپ ڈاؤن ہوا۔ قرضوں کی آپ بات فرما رہے ہیں تو قرضے جناب علی، آپ کا ملک چلتا ہی قرضوں کے اوپر ہے۔ آپ کی کوئی پیداوار اس طرح سے ہے نہیں ہے جو جسے ہم کہہ لیں کہ جی ریاستی پیداوار ہے، یا آپ کی کبھی آپ کی معیشت۔ میں تھوڑی سی کریکشن کروں، یہ بات میں نہیں فرما رہا، یہ وزیر اعظم صاحب نے ابھی قوم سے خطاب میں کہی۔ جی ہاں، وہ ظاہری بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب تو جو ہے نا عوام کی سمپتھی لے لیتے ہیں نا، وہ کچھ جھوٹی سمپتھی، میں جھوٹی یا سچی کی بات نہیں کر رہا کیونکہ دلوں کے حال اللہ جانتا ہے۔ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جو عوام کا جب ایک رد عمل آتا ہے نا بہت زیادہ، تو وہ خود ہی وہی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے عوام کے جو عوامی رد عمل ہوتا ہے اس کی باتیں خود سے ہی وہ کرنا شروع ہو جائے۔ 1 لاکھ لیپ ٹاپ آج انہوں نے بانٹے ہیں، اور 1 لاکھ لیپ ٹاپ کے بعد آج 4 لاکھ کہہ رہے تھے کہ میں اب 4 لاکھ 5 لاکھ لیپ ٹاپ بانٹوں گا اگر اللہ نے مجھے اگلا، یعنی کچھ نہ کچھ عوام کو سنایا جاتا ہے کہ اگر اب مجھے آپ نے ووٹ دیا تو میں اگلی بار 5 لاکھ لیپ ٹاپ آپ کو دوں گا۔ یہ ہے کہ ہماری ضرورت لیپ ٹاپ نہیں ہے جی، پہلے بھی لیپ ٹاپ بانٹے انہوں نے، چلیں اچھی بات ہے، لیکن لیپ ٹاپ تو ہمارے اس وقت اس کی اہمیت یا افادیت ہوگی جب آپ کو انٹرنیٹ جو ہے وہ بہتر سروس میں ملے گا۔ آپ کی پورے ملک میں جو انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ تو اس کو تو آپ انہانس نہیں کر رہے، اس کو آپ بہتر نہیں کر رہے، بجلی آپ کے ملک میں نہیں ہے۔ اور پھر سیکنڈلی یہ ہے کہ یہ کیونکہ یہ ایک سیاسی اسٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی، کچھ لوگوں کی، ایک نوجوانوں کی سمپتھیز لیں، جب یہ مطلب کہنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ جس دن یہ تقریب ہوئی تھی اس میں بانٹنے کی،
آپ نے دیکھا ہوگا بات اسٹوڈنٹس کی جا رہی ہے نا کہ جی اسٹوڈنٹس کو ہم لیپ ٹاپ دیں گے. جی 1 لاکھ لیپ ٹاپ ہے پاکستان کی جو ہے نا وہ کوئی تقریباً 100 کے قریب یونیورسٹیز ہیں. کتنے لوگوں کو ملیں گے؟ اور وہاں پر جن لوگوں کے ابتدائی طور پر دیے گئے وہ سارے ہی 40 سے اوپر کے لوگ تھے. اگر آپ نے اس تقریب کو دیکھا ہو تو مطلب جن لوگوں کو لیپ ٹاپ دیے گئے ان کی عمر جو ہے نا 40 سے اوپر تھی. 40 سے اوپر کا کون سا اسٹوڈنٹ ہوگا سر؟ مطلب یہی تو میرا سوال بھی ہے کہ وہ کون سا. شہباز شریف صاحب میرٹ کے نعرے بھی لگا رہے ہیں, 40 سال سے اوپر کے لوگوں کو لیپ ٹاپ بھی بانٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی. سیکنڈلی اور یہ بھی کہا کہ کسی جج کا فون آ جائے, جرنیل کا فون آ جائے, میرٹ پہ لیپ ٹاپ دوں گا. اور 40 سال سے اچھا میرٹ تو خیر بات یہ ہے کہ میرٹ کی تو یہاں پہ جو ہے نا ہم نے ایک نام رکھا ہوا ہے, جتنی دھجیاں ہم اڑاتے ہیں نا میرٹ کی شاید ہی کہیں اور پوری یعنی ہماری ہر جگہ پہ. یہ صرف پولیٹیکل نہیں ہے, مطلب پولیٹیکل ایلیٹ نہیں ہے, باقی سارے بھی کسی سرکاری محکمے بھی چلے جائیں. ہم نے میرٹ کا نام صرف یہ رکھا ہوا ہے کہ اپنی پسند یا ناپسند کے مطابق یہ مجھے پسند ہے اور اسی کے اوپر ہم نے چلنا ہے. بات مطلب کہنے کی یہ ہے کہ جو ہم تو بات کرتے ہیں, آپ ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ نے فرمایا کہ ماضی میں بہت زیادہ مسائل تھے, 4 سال کی حکومت پہ کرپشن کی. سر انہوں نے یہ کہا کہ ماضی میں تمام حکومتیں بھرپور کرپشن کرتی رہی ہیں. شہباز شریف صاحب کا 2018 سے پہلے کنزیکٹو 10 سالہ پنجاب حکومت کے اوپر سی ایم رہے ہیں, خادم اعلیٰ مشہور تھے اور ان کا کانسٹنٹ 10 سالہ دور گزرا ہے, اور یہ کہتے ہیں کرپشن نے اس ملک کا بیڑا گرک کیا ہے. اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ اپنے آپ کو بھی تو کہہ رہے ہوں گے نا سر, اس میں کسی شک و شبے کی بات نہیں ہے. کرپشن جو ہے نا آپ کی وہ جو غالب کا شعر ہے نا, رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل, یعنی ہماری رگوں میں جو ہے نا کرپشن ہی دوڑ رہی ہے. خون کی جگہ پہ کرپشن ہم بحیثیت مجموعی ہر آدمی کسی نہ کسی جگہ پر کسی نہ کسی سطح پہ, وہ خواہ وہ ایک ریڑھی والا ہے, وہ خواہ پی این ہے, وہ خواہ سرکاری ملازم ہے, ہر بندہ کہیں نہ کہیں کسی نہ. ہم نے کرپشن کو لیا ہوا پیسوں کے اوپر. آپ ایسے اجتماعی لیں تو جو بندہ 5, 10, 20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ جاتا ہے وہ کرپشن نہیں ہے. جو اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کرتا وہ کرپشن نہیں ہے. کرپشن تو ہمارا یعنی سمجھ لیں کہ قومی نشان بن چکا ہوا ہے, اور اس میں صرف نواز شریف ہی نہیں ہے یا شہباز شریف نہیں ہے, زرداری نہیں, اس میں تمام لوگ اپنے, کیونکہ اگر اس کا مطلب ہے کہ پھر ہمارے لیڈرز کے لیے تو پھر یہ پازیٹیو بات ہے سر, یہ تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اگر سارے لوگ کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. بات نہیں, ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کر رہے ہیں یا وہ نہیں کر رہے, کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. میرے جیسے لوگوں کا سوال ہوتا ہے نا, کر رہا ہے کوئی ٹائروں والا کرپشن کر رہا ہے, اس سے ملک کو فرق نہیں پڑتا سر. جب یہ لیڈر جن کے پاس اربوں, کیوں نہیں پڑتا فرق, سب کو پڑتا ہے سر. سنیے گا, جب یہ لیڈر جن کے پاس اربوں روپیہ سے عوام کے ٹیکس کے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں نا, سالانہ اربوں روپے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں, جب اس پیسے کو ملک پہ لگانے کی بجائے کرپشن کرتے ہیں اور اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور اپنے باہر کے ملکوں میں پراپرٹیز خریدتے ہیں, پیسے وہاں ٹرانسفر کرتے ہیں, اس سے ملک کا بیڑا گرک ہوتا ہے سر. ریڑھی والا ٹھیک ہے جو کرپشن وہ کر رہا ہے وہ غلط ہے, لیکن اس چھوٹے لیول کی کرپشن سے ملک کو فرق نہیں پڑتا. ملک کو فرق پڑتا ہے ان لوگوں کی کرپشن. بات ہی سمپل سی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوٹی کرپشن جو ہے وہ تو جائز ہے کیونکہ وہ غریب آدمی کر رہا ہے یا ایک پی این کر رہا ہے یا ایک غریب آدمی بھگت بھی تو رہا ہے نا. بڑا غریب آدمی پہ پرچہ ہوتا ہے تو اس کو جانا پڑتا ہے, سزا بھگتنی پڑتی ہے. پرچے نہیں ہوتے پرچے تو سر آپ دیکھیں, آپ ان لوگوں کے شرافیہ کے میں تو یہ دیکھیے کہ آپ سارے ان لوگوں کو بھی نااہل قرار دیا گیا, کرپشن پہ کیا گیا نا. زرداری صاحب بھی اندر ہے, نواز شریف صاحب بھی اندر ہے, پھر باہر گئے شمزہ شہباز بھی رہے, شہباز شریف بھی رہے, مریم نواز بھی رہی, زرداری صاحب کی سسٹر بھی رہی, اب عمران خان صاحب بھی انہی سارے کیسوں میں اندر جا رہے ہیں نا. کرپشن پہ آپ بلا رہی انہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سر اس کو ٹھیک کس نے کرنا ہے. آپ جب خود ٹھیک نہیں ہوں گے تو کس طرح سے یہ معاملہ جو ہے نا آگے بڑھیں گے. آپ کا اتنا بڑا حجم ہے یہ اس کا ریاستی مشینری کا, میں ہر پروگرام میں یہ بات کرتا ہوں جب اس طرح کے معاملات پہ آتے ہیں, اتنا بڑا آپ کا حجم ہے ریاستی مشینری کا. آپ کے پاس مجسٹریٹ ہیں, آپ کے پاس جناب محکمے, ہر محکمہ, کوئی محکمہ کہیں کسی جگہ پہ اپنی کسی کارکردگی کے حوالے سے کہیں قابل مثال ہے سوائے ایک کے 1122 کے علاوہ. ٹھیک ہے, اگر یہ سارے تو 1122 ہاں 1122 کے علاوہ, کیونکہ وہاں پہ وہ ایک ان کی مثال دی جا سکتی ہے کہیں کہ وہ ایک کام بہت اچھا کر رہے ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب یاد آ گئے 1122 سے. اچھا نہیں, جس نے بھی بنایا جو بھی کیا مطلب کم سے کم اس میں ایک سسٹم تو ہے نا, ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. باقی سارے کسی بھی جگہ پہ آپ چلے جائیں آپ کو آپ کے دانتوں کے پسینے نکل آئیں گے سر. آپ کا کام کروانے تو جائیں, دانتوں کے پسینے, ہاں جی دانتوں سے پسینے نکل آئیں گے. اور اس کی وجہ بھی وہی ہے, یہ ہم انہیں کو قرار دیں گے جو آپ کے اوپر وزراء ہیں, آپ کے اوپر وزیر اعظم ہیں, آپ کے اوپر وزیر اعلیٰ ہیں. ٹھیک ہے, یہی سارے لوگ جب تک یہ خود ٹھیک نہیں ہوں گے اس وقت تک نچلا عملہ کبھی بھی ٹھیک نہیں. اور اب تو اس وقت تو یوں لگتا ہے کہ کہیں بھی کسی جگہ کے اوپر گڈ گورننس تو بہت بڑی بات ہے, گورننس ہی نہیں ہے. کہیں بھی چلے جائیں آپ کو گورننس کا نام و نشان نظر نہیں آئے گا.
اور حکومت جو ہے اب سر آپ کے وزیر نگران وزیر کھیل ہیں وہاب ریاض صاحب، جی وہ جی. تو بوٹ لمبے لانگ شوز پہن کے لوگوں پہ پانی گرا کے پانی نکالتے نظر آئے جگہ بات یہ جگہ. ہے کہ کیا دیکھیں وزیر کھیل کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ پانی نکالے؟ دیکھیں کتنی محنت کر رہے متاثرین ہیں نا ہیں. یہ مثلاً پہلے بھی ماضی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا لمبے لمبے بوٹ ڈال کر. ویسے تو اب اصلی سچی بات یہ ہے کہ جو لمبے بوٹ ڈال کے آتے ہیں نا ان کو ڈبکیاں لگوانی چاہیے اس میں، ان کو پکڑ کر اس پانی میں ڈبکیاں لگانی چاہیے کہ مطلب اب میں سے کچھ غلط بات نہ نکل جائے کہ تم لوگوں کی وجہ سے اگر تم اتنے بہتر ہو تو اپنا واسا کا نظام کیوں نہیں ٹھیک کرتے؟ موسم بارشیں جب آ رہی ہیں آپ سب کو پتا ہے، محکمہ موسمیات آپ کو اس سے پہلے پلاننگ کریں، کیوں نہیں پلاننگ کرتے؟ آپ آپ موقع کے اوپر کرتے ہیں فوٹو شوٹ کروانے کے لیے کہ ہم بڑی محنت کر رہے ہیں. جب تک ان کو ڈبکیاں یہ لگاتے ہیں ان کو بیچاروں کو جو نچلا ایک سینٹری ورکر ہے جو صبح سے لے کے رات تک ان کے مطلب گھروں کے باہر صفائیاں کر رہا ہوتا ہے، وہ ان لوگوں کو تو یہ بہت زیادہ سزائیں بھی دیتے ہیں، ان کو مطلب یہ جانے بھی دیتے ہیں، ان کو نوکریوں سے بھی نکالتے ہیں. ان لوگوں کو ڈبکیاں لگوانی چاہیے، پتہ لگے کہ ہوتا کیا ہے کہ یہ اس مسئلے کا حل کیسے نکلے گا. اس مسئلے کا حل کیسے نکلتا ہے؟ چاہیے تو یہ ہے کہ ان لوگوں کو ڈبکیاں لگوائی جائیں اسی پانی میں جہاں پہ یہ فوٹو شوٹ کے لیے پہنچتے ہیں، کیونکہ جس کا کام نہیں ہے اس کو بھی وہ کام کرنے کا شوق ہو رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کام نہیں ہو رہا، صرف فوٹو سیشن ہو رہا ہے اور اپنی مارکیٹنگ پبلسٹی اسٹنٹ کے لیے جو ہے وہاں پہ پہنچا جاتا ہے سب کچھ کرنے کے لیے. بہرحال یہ المیہ ہے ہمارے ملک کے اندر. عثمان اشرف صاحب ویلکم ٹو یو ناؤ سر. نئی پارٹی آ رہی ہے استحکام پاکستان پارٹی، چہرے سارے پرانے ہیں، جہانگیر ترین صاحب، عبدالعلیم خان صاحب، اون چودھری صاحب غالباً آج ریزائن کر ہی گئے ہیں، میرا خیال ایڈوائزر ٹو دا پی ایم تھے وہ بھی، اور نعمان لنگڑیال صاحب بھی. کیا ریزائن کر گئے ہیں سر؟ جی بالکل ریزائن کیا ہے انہوں نے عہدہ چھوڑ دیا ہے اپنا، اور اب ایسے لگتا ہے کہ جس طرح سے اب وہ متحرک ہو جائیں گے اپنی پارٹی کے لیے. اور سر کیا پلان ہے آپ لوگوں کا، کیا لائے عمل ہے؟ جہانگیر ترین صاحب بڑا افسوسناک واقعہ، اور ان کے بھائی کی جس طرح سے ان کی موت ہوئی، اور جو ایک خودکشی کا واقعہ تھا بڑا تکلیف دیتا ہر کسی کے لیے، کیونکہ کسی بھی فیملی کے اندر کوئی کلوز شخص کوئی اس طرح آپ جائے، اور اسپیشلی ایک بلینئر ہوتے ہوئے اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو پھر اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پیسے کے اندر ہی جو ہے وہ کسی قسم کا سکون نہیں ہے. سکون انسان کو اللہ تعالیٰ سے اور اپنے اعمال ٹھیک کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، پیسہ سکون نہیں دے سکتا. سو یہ ڈپریشن کا جو ایک اور فیز ہے نا، یہ پیسے سے اور یہ دولت سے اور اس سب چیزوں سے ٹھیک نہیں ہو سکتا. اگر ہوتا تو میرا خیال ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے جو بھائی ہیں وہ ہی از اے ملٹی ٹریلینئر، کبھی بھی ایسی حرکت نہ کرتے. یہ بھی خیر اٹ از این ایگزامپل. لیکن سر آئی ول کم بیک ٹو دا ٹاپک ناؤ. اور استحکام پاکستان پارٹی کا کیا پلان ہے اب سر؟ کیا منشور ہے؟ عوام کو کس طرح سے آپ لوگ اپیل کریں گے؟ کیونکہ عوام تو ابھی بھی کنفیوز نظر آ رہی ہے تھوڑی سی کہ پارٹی کا کیا ان فیوچر جو ہے کیا وجود ہوگا اس پارٹی کا. سب سے پہلے تو آپ نے یہ میرے ساتھ بات کی ہے کہ وہی پرانے لوگ، وہی پرانے چہرے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں میں نے اپنی سیاست کا آغاز نئی پارٹی کے ساتھ اپنی سیاست کا آغاز کیا. بہت سارے ایسے نام ہیں بالکل جو کہ جنہوں نے سیاست ایک نئی پارٹی کے ساتھ شروع کی. اور دوسرا آپ نے بلال مجھ سے کیا پوچھا ہے ابھی؟ سر میں نے سوال آپ سے کیا کہ آپ کی جو استحکام پاکستان پارٹی ہے آپ کا کیا کیا منشور کیا ہے، عوام کو کس طرح سے آپ لوگ ریلیف دیں گے؟ کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر پاکستان تحریک انصاف کے 2018 2013 اور اس سے قبل کے سارے ٹینیور کو دیکھا جائے، جہانگیر ترین خان صاحب بڑے قریبی ساتھی تھے چیئرمین پی ٹی آئی کے، عبدالعلیم خان صاحب کو بھی ایک قریبی ساتھی سمجھا جاتا ہے، اور متعدد بار مخالفین جو اس وقت کے مخالفین تھے، آج تو شاید دوست ہوں گے لیکن اس وقت مخالفین کہا کرتے تھے کہ یہ اے ٹی ایمز ہیں. اے ٹی ایمز اس لیے کہتے تھے کہ شاید یہ پیسہ انویسٹ کرتے تھے. کیوں اے ٹی ایمز کہا جاتا تھا سر جہانگیر ترین صاحب کو، عبدالعلیم خان صاحب کو؟ سب سے پہلے بلال میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو پولیٹکس ہے جی، یہ اس کے اندر آپ نے ابھی کہا جی کہ اے ٹی ایمز دیکھیں ذاتی تعلقات میں. اب خان صاحب کی ان کے ساتھ ان کے تعلقات اس وقت اچھے تھے، انہیں فائنینشلی سپورٹ کی ضرورت تھی، بالکل جہانگیر خان ترین نے سپورٹ کیا، فائنینشلی سپورٹ کیا، ان کے ساتھ اپنی انرجی سرو کی، ہر طرح ان کے ساتھ کھڑے گئے بالکل دن رات. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایون 2018 کی جو گورنمنٹ بنی اس کے اندر ترین صاحب کا ہاتھ تھا. آپ کو پتہ ہے ظاہر ہے جہاز بھر بھر کے بندے لاتے تھے، بس یہ دیکھنا چاہیے نا کہ گورنمنٹ کراتے تھے. تو اگر اپنے ذاتی تعلقات میں آپ اپنے دوست کی یا اپنے پارٹنر کی سپورٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر اس طرح کے ایلیگیشنز بھی پارٹی کے اندر سے لگوائے گئے.
یہ باہر سے نہیں لگے تھے. سر یہ ایلیگیشن تو پازیٹیو آئی گیس اگر دیکھا جائے تو ضمیر فاقی صاحب میرا آپ سے بھی سوال ہے سر کہ ظاہر ہے یہاں پہ سیاست دان اور ہارس ٹریڈنگ اور اتنا اوپنلی یہ باتیں ہوتی ہیں. ابھی ہم کرپشن کی بات کر رہے تھے, وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے کہ اس ملک کو برباد کرپشن نے کیا ہے, اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. کرپشن جو ہے نا, جب آپ لیتے ہیں ناجائز فائد لیتے ہیں جی, ایک آپ پیسے جو خرچ کر رہے ہیں کسی کے اوپر اور آپ کو یہ پتہ بھی ہے کہ اس نے آنا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کے فوائد بھی لیے ہیں. استقامت پاکستان پارٹی ان کے مطلب اچھا جہانگیر ترین صاحب ہوں, علیم خان صاحب ہوں, جب انہوں نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کیا, پاکستان کی سیاست کو گندا ہی ان لوگوں نے کیا جو پیسہ خرچ کرتے ہیں. جب اتنا پیسہ خرچ کریں گے تو وہاں میری بات سنیں, جہانگیر خان ترین نے انہوں نے سیکریفائز کیا, قیمت پے کی. آپ یہ نہ کریں کہ فائدہ لیا کے اندر ان کو کہاں سے ریلیف ملا ہے, آپ مجھے بتائیں. انہوں نے سیکریفائز کیا, انہوں نے یاد ہوگا جناب شوگر ملیں ان کی ہیں, قیمتیں کاروبار کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. دیکھیں جناب صاحب حاصل کیا, میری بات سنیں, وہ کہیں پہ بھی ثابت نہیں ہو سکا کہ انہوں نے کوئی بینیفٹ لی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر الزام لگانا بہت آسان ہے, اس کو پروف کریں نا. یعنی چیئرمین پی ٹی آئی میری بات سنیں, ضمیر صاحب میری بات سنیں, پرائم منسٹر ثابت نہیں کر سکے, الزام لگا دیا, ثابت کہاں کیا؟ پارٹی سے بھی نکال دیا. جہانگیر خان ترین صاحب کے اوپر ثابت کریں نا. اچھا عثمان صاحب, بات یہ ہوتی ہے, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آپ ماشاءاللہ نوجوان ہیں, آپ نے سیاست میں آنا ہے, ابھی آگے پتہ نہیں کتنا لمبا عرصہ چلنا ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ نوجوان ہیں, یہ آپ کا رائٹ ہے کہ اپنی پارٹی کو آپ ڈیفینڈ کریں, لیکن ہمارے پرابلم کا جواب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کوئی بھی نہیں ہو سکی. میں صرف یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں الزام لگانا بہت آسان ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, الزام لگایا گیا ترین صاحب کے اوپر, اگر ثابت نہیں ہوا, ثابت کہاں ہوا نا, میں یہ کہہ رہا ہوں ثابت کرتے ہیں ترین صاحب کے اوپر کوئی الزام. ٹھیک ہے, ہم تو ویسے بھی پریکٹیکل سیاست کے اوپر بلیو کرتے ہیں, ترین صاحب نے تو بڑا کلیئرلی کہا ہوا ہے. ایک بات تو اور ثابت ہوتی ہے, تو پھر خان صاحب جو ہیں چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ انتہائی مفاد پرست ہوئے. تو یہ آپ کو بالکل مفاد پرست ہیں. دیکھیں بالکل مفاد پرست ہیں, کس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ مفاد پرست, اپنے موسموں کو تو ویسے بھی آپ نے دیکھیں کیا حشر کی ہے. جس نے کچھ عمران خان کے ساتھ کوئی اچھا کیا ہے اس کا صلہ دیکھیں انہوں نے کیا دیا ہے انہیں, یہ تو پیچھے سے یہی بتاتی ہے. اور ہم ویسے بھی اپنی سیاست میں پریکٹیکل, ہم دعوے, ہم یہ اپنی مینیفیسٹو میں, آپ مجھ سے بلال ابھی بہت اچھی بات ہے, بالکل بالکل ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کہ پریکٹیکل سیاست کے اوپر بلیو کرتے ہیں. سر گاٹ یور پوائنٹ. صاحب نے ضمیر صاحب جس طرح سے ظاہر ہے عثمان صاحب نے بتایا ہے اور کہا ہے کہ obviously ترین صاحب کے اوپر الزامات لگتے رہے لیکن کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی, اور اس طرح کے الزامات کی بات کی جائے تو بے تحاشا الزامات ہیں جو یہی پارٹی لگا رہی تھی. نون لیگ کی بات کی جائے تو نون لیگ کہا کرتی تھی ان کو اے ٹی ایم بھی کہتی تھی, ان کو سب کچھ کہتی تھی, اون چودھری کو ڈرگ ڈیلر بھی کہتی تھی. اس کے بعد پھر ایڈوائزر بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنا رکھ لیا اس ڈرگ ڈیلر کو, جس کو ڈرگ ڈیلر کہا جاتا تھا. یہ تو ان کی مورل ویلیوز ہیں ان پرانے سیاستدانوں کی. سر یہ تو چلے ایک نئی پارٹی کے اندر آئے ہوئے سیاستدان تھے جن کے ذکر ہم کر رہے ہیں, اور اب آنے والے ان فیوچر بھی شاید یہ لوگ ہوں گے, لیکن جو پرانے سیاستدان ہیں سر ان کی تو روایت یہ, یہاں پہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا کرپشن کا, ہارس ٹریڈنگ کا, کہ یہ فیکٹر تو ہمیشہ ہماری سیاست کے اندر بڑا ایک کامن ورڈ سمجھا جاتا ہے. یہاں پہ سینٹ کے الیکشن ہو, چیئرمین سینٹ کو پک کرنا ہو, یہاں پہ کوئی چیز بھی کرنی ہو, تو یہاں پہ ہارس ٹریڈنگ زبان صد عام ہے کہ یہاں پہ جناب ہر شخص کہتا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, اور بہت سے شواہد بھی سامنے آ جاتے ہیں, کوئی چیز پھر بھی ثابت نہیں ہو سکتی اور پھر بات وہیں کی وہیں رہ جاتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا بیٹے کو بری کر دیا گیا, وزیر اعظم صاحب کو بری, حمزہ کو بری, کسی پہ بھی آج تک کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. سر کیا یہی ہے نا کہ آپ کے جتنے بھی مثلا جو احتساب کا آپ کا ادارہ ہے نیب جسے ہم کہتے ہیں, اب یہ پہلے کبھی احتساب ہوا کرتا تھا, آج بھی ایسی ہے سر, قومی احتسابی بیورو ہی ہے, اب بھی وہی ہے, اسی طرح سے کوئی اس میں تبدیلی نہیں آئی. ہم کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی ہو, سب کی ہو, اور جسے ہم بے رحم احتساب کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن جب آپ ریاست حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ جو ہے نا سلیکٹو اس میں آتے ہیں احتساب کی طرف, اپنے جو مخالفین ہیں ان کو آپ دباتے ہیں. تو جب دوسری حکومت آتی ہے وہ سارے کے سارے کیس سے صاف نکل جاتی ہے, اور یہی ہو رہا ہے پچھلے 10-15-20 سال سے. اور یہ آپ کا جو مطلب دیکھیں نا, یہ بلیک میلنگ, مطلب یہ ایک قسم کی بلیک میلنگ ہی ہوتی ہے نا, کہ آپ اداروں کو جب استعمال کرتے ہیں, محکموں کو استعمال کرتے ہیں اپنے مخالفین کے لیے. اچھا وہاں پہ نظام میں آپ کا انصاف جو ہے وہ بھی کٹہرے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. پھر دنیا آپ کے کہتی ہے کہ جی آپ کی عدلیہ کا جو وہ معیار ہے وہ 140 میں 139ویں نمبر پہ ہے. یہ کیا ہے؟ عدالتوں نے تو ظاہر ہے کسی ایویڈنس کے اوپر ہی فیصلے کرنے ہوتے ہیں. تو ابھی ہمارا کوئی ایک چیز نہیں ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم کس سرے کو پکڑیں.
ہم کس کس بات کو روئیں اور کس کس بات کے اوپر جو ہے نا واویلا میں کس چاہیں، سرے کو پکڑیں، کس لیکن بات کو ان روئیں۔ ساری چیزوں کا جو سب سے زیادہ افیکٹی ہے وہ میں ہوں، کیونکہ میں ہوں ایک عام آدمی۔ مجھے سڑک کے اوپر ایک کانسٹیبل بھی ذلیل کرتا ہے، مجھے ایک ریڑھی والا بھی ذلیل کرتا ہے، مجھے ایک دکاندار بھی ذلیل کرتا ہے۔ پوری دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوتا کہ جی آپ کہیں کوئی چیز لینے جائیں اور وہ آپ کے ہاتھ سے چھین کے کہ جاؤ جی پاجی اللہ مالا کے سامنے اور مل جائے گا۔ کہیں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو ایک جو ٹریفک وارڈن ہے وہ آپ جب تعارف کرائیں کہ یار پوچھتے ہیں جی کیا کرتے ہیں، جب بتاتے ہیں کہ جی ہمیں فلاں، اچھا تسی بدماش ہو، یعنی یہ پوری دنیا میں ایسے نہیں ہوتا۔ مطلب آپ جو کر رہے ہیں، جو قانون ہے، قانون کے مطابق لوگوں کو ٹریٹ کریں لیکن لوگوں کی انسلٹ نہ کریں۔ یہاں پہ تو ہر آدمی جو ہے نا ایک دوسرے کو انسلٹ کر رہا ہے۔ عثمان صاحب، ہر آدمی تو ایک دوسرے کو انسلٹ کر رہا ہے۔ اب ایک نئی پارٹی استحکام پاکستان پارٹی آ رہی ہے، کچھ نئے چہرے بھی اس میں نظر آ رہے ہیں، جس طرح آپ نے ماشاءاللہ سیاست کا آغاز ہی اس پارٹی سے کیا ہے، سو آئی تھنک آپ کو بھی کچھ نظر آتا ہوگا اس پارٹی میں جہانگیر ترین خان صاحب کے اندر، آپ کو چونکہ آپ ان کے قریبی ساتھی ہیں اور پازیٹیو چیزیں تو آپ کو نظر آتی ہوں گی۔ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں اور لوگوں کا کام ہے کرٹیسائز کرنا، اور ظاہری بات ہے یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ لوگ دیکھتے ہیں وٹ گڈز اینڈ بیڈز دس پارٹی ہے۔ جب عبدالعلیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب ابھی تو اچھے دوست ہیں، ان فیوچر کیا ان کا پلان ہے؟ ہاؤ ڈو یو سی دیم سر؟ کیا اکٹھے چل پائیں گے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک میان میں دو تلواریں، اکٹھی چلنا مشکل ہوتا ہے اور اختلافات آ جاتے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ بالکل چل پائیں گے، ایک پارٹی کی بنیاد رکھی ہے اور انشاءاللہ اکٹھے چلیں گے۔ اور دوسرا آپ نے مجھ سے پوچھا سیاست کا آغاز، جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گڈ اینڈ بیڈ۔ سب سے پہلے بلال آپ کو میں بڑی فیکٹ کے اوپر بات بتاتا ہوں کہ میں جہانگیر خان ترین کی سیاست کو پسند کیوں کرتا ہوں۔ جی دیکھیں وہ گورنمنٹ کا حصہ کبھی نہیں رہے، پچھلے 20 سال سے وہ گورنمنٹ میں کسی بھی طرح وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں تھے۔ ٹھیک، اس کے باوجود میں آپ کو ان کے بہت بڑے بڑے کام میں بتا دیتا ہوں جو انہوں نے گورنمنٹ سے باہر رہ کے کیے ہیں، جس کی وجہ سے میں اٹریکٹ ہوا ہوں ٹھیک، اور میرا بالکل ان کے ساتھ تعلق ہے۔ اچھا، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پہ میں آپ کو ایک دو واقعات بتاتا ہوں۔ دریا ٹوٹ جاتا ہے، اس کا بند، ادھر پوری تحصیل کے اندر آپ کو پتا کہ کتنی آبادی ہوتی ہے، کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بالکل کوئی ان کی طرف سے امداد، کوئی بالکل سہولت نہیں۔ پانی اتنا شدت کے ساتھ جا رہا تھا کہ 100 ملین اپنی جیب سے انہوں نے لگایا، انہوں نے وہ بند باندھا وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک انہوں نے تنظیم سازی وہاں پہ کی ٹائسر کے نام سے، جس کے اوپر وہاں پہ لودھرا میں ہر قسم کے جو خواتین ہیں ان کو وہاں پہ جو ٹیکنالوجی اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اس کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ایک 98 سے ترین صاحب نے 1998 سے تقریباً آج سے 20-25 سال پہلے جی وہاں سے آغاز کیا اور 98 اسکولوں کی انہوں نے اڈوپٹ کیا، 98 اسکولوں کو اڈوپٹ کیا۔ ٹھیک، اس کے بعد اب ان کی جو تعداد ہے وہ 120 تک جا چکی ہے۔ 120 اسکول سرکاری اسکول؟ جی بالکل بالکل، یہ پرائیویٹ اسکول ہیں؟ نو بالکل وہ سرکاری اسکول ہیں لودھرا میں۔ ٹھیک، اس کے علاوہ وہاں پہ ماڈل اسکول بنائے گئے ہیں جن کا معیار یہ ہے، جن کا لیول یہ ہے کہ لاہور کے میرے خیال سے کوئی ٹاپ، جس طرح بیکن ہاؤس، جی لاہور لائسیم، لرننگ الائنس، اس سے معیار میں کہیں بھی وہ نیچے نہیں ہے، وہاں پہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ وہاں پہ ریسنٹلی ایک بچی نے پنجاب میں ٹاپ کیا، اس کی بالکل ہر قسم کی کفالت، تعلیمی اخراجات انہوں نے تاحیات برداشت کرنے کا، انہوں نے اس طرح کے بہت زیادہ پروجیکٹ ہیں۔ ٹھیک، 2 گریس اسٹیشن وہاں پہ لگائے گئے، انہوں نے ذاتی اپنی ایفرٹس کی۔ سر اتنے اچھے کاموں کے ٹھیک ہے، باوجود، اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں، جی وہ جو 421 ملین کے وہ پروجیکٹ ہیں، 421 ملین 421 ملین کے جو پروجیکٹ جہانگیر ترین صاحب اپنے پاس سے کر رہے ہیں۔ دیکھیں 2 گریس اسٹیشن ہے، وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا، ساؤتھ پنجاب، یہ صرف لودھرا کے ٹھیک علاقے ہے، کے اندر کر رہے ہیں؟ یہ دیکھیں جہاں پہ اپنی، دیکھیں پاکستان میں آپ کو پتا ویسے بھی جو انفراسٹرکچر کے حالات ہیں اور ہمارا بیکورڈ ملک ہے، اتنے پیسے نہیں، اس کے باوجود اپنے پاس سے ایک ڈسٹرکٹ کو چلانا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے بلا، ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ مقامی ذمہ داروں کو ہر قسم کی سپورٹ کر رہے ہیں وہ، وہاں کو لوگوں کو معاشی جو یہ جانور معاشی یہ ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں وہاں پہ۔ تو مجھے تو یہ چیز قرضے دے کے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ نہیں بالکل قرضے دے کے نہیں جی، یہ بالکل ایک ویلفیئر کا کام ہے۔ سر اتنا ویلفیئر کا کام جہانگیر ترین خان صاحب کر رہے ہیں تو پھر ان کا بیٹا الیکشن کیوں ہار گیا تھا وہاں سے؟ دیکھیں اپنی اسی کانسٹیچوئنسی سے پی ٹی آئی کے دور کے اندر الیکشن ہار گیا تھا آپ کو انہی کا بیٹا۔ پتا، یہ پرانی بات ہے، الیکشن ہارا، جس طرح ہارا وہ الیکشن وہ بھی سب کو پتا ہے۔ اب میں اس کے اوپر پرانی بات کے اوپر ہرایا گیا یعنی
میں اس کے اوپر اس بحث میں جانا نہیں چاہتا. ہرایا گیا یا اس کے بعد جہانگیر خان ترین کر لیتے ہیں کہ دیکھیں گورنمنٹ بنانے والے ترین صاحب ہیں. انہوں نے اس وقت جس طرح آپ کو پتا ہے پارلیمنٹیرین کو کنونس کیا, ان کو پارٹی کے اندر لے کے آئے. وہ 2018 کی گورنمنٹ پنجاب میں وفاق میں بنوانے کے انہوں نے ایک پوری باقاعدہ پارٹی, ایک سیاست بنا لی, وفاق کے اندر وزیر اعظم ہی بنا لی اپنے دوست کو, لیکن اپنے بیٹے کو نہیں جتا سکے کانسٹیچوئنسی سے. یہ کیا ہوا سر؟ اس وقت جو حالات تھے سب کے سامنے تھے. میں اس کے اوپر میں نے آپ کو پہلے بات نہیں کرنا چاہتا, سب کو پتہ ہے. اب حالات کیسے جا رہے ہیں سر؟ حالات بہت بہتر ہیں انشاءاللہ تعالی. حالات بہت بہتر ہیں, بہت بہتر ہیں, اور آگے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ بہتری ہوگی. آنے والے دنوں میں بہت بہتری ہوگی اور حالات بہتر ہو چکے ہیں. ضمیر رفاقی صاحب ویلکم ٹو یو ناؤ. فضل الرحمان صاحب دوبارہ ناراض ہو گئے ہیں اور بلوچستان نیشنل پارٹی کو بھی دبئی ملاقات پر بڑا اعتراض ہو گیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور JUIF کے جو اختلافات ہیں شدت اختیار کر چکے ہیں. پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ KPK کے اندر جو گورنر کا عہدہ ہے وہاں پہ گورنر راج ہے جناب, اور عہدے کا غلط استعمال ہو رہا ہے, اور نگران حکومت کو تو پوچھتا ہی کوئی نہیں ہے. گورنر راج قائم ہے تو تمام ٹرانسفر پوسٹنگز ہوں, انتظامیہ کو ڈیل کرنا ہو, وہ گورنر ہاؤس سے کیا جا رہا ہے. اپنے بندے اپوائنٹ کیے جا رہے ہیں, اپنے من پسند علاقوں کے اندر ترقیاتی جو ہے فنڈ دیا جا رہا ہے, ترقیاتی کام صرف اپنے علاقوں میں کیے جا رہے ہیں, اور اپنے خاص بندوں کو چن کر اپوائنٹ کیا جا رہا ہے گورنر صاحب کی طرف سے KPK کے اندر. پیپلز پارٹی کو اچانک اتنے عرصے کے بعد کیوں یہ بات یاد آئی ہے سر؟ ایسے کیا اختلافات شروع ہو گئے ہیں؟ دیکھیں جو دبئی میں یہ ملاقات ہوئی ہے ان کی دو جماعتوں کے سربراہوں کی, جی وہ دو پارٹی کے سربراہ ہیں نا, وہ بطور PDM اس میں شامل نہیں, کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ PDM جو تھا یہ ایک تحریک تھی اس وقت, ایک حکومت یا ایک جی پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ تھی, ایک پارٹی کے اگینسٹ سب اکٹھے ہوئے تھے. اس کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا, اب جو ہے اس طرح سے نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مولانا صاحب اتنا مولانا صاحب کا معاملہ وزن کیوں ڈال رہے ہیں؟ مولانا صاحب اس لیے ڈال رہے ہیں, ناراضگی کی وجہ میں آپ کو بتا دوں, وہاں پر دبئی میں جو ہوا ہے نیو عمرانی معاہدہ, جو نواز شریف کی خواہش تھی بہت پرانی سی, نیو عمرانی معاہدہ, ایک نیا عمرانی معاہدہ ہے, اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے. اور وہاں پر یہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف, بلاول بھٹو, مریم اور کچھ اور لوگ جو تھے ملے تھے. اس میں جو مقصد ان کا یہ ہے کہ آئندہ جو حکومتی بندوبست ہو پاکستان میں 5 7 10 12 15 سال, اس میں تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں انہیں برابر کا ایک حصہ دیا جائے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سیکنڈلی مطلب یہ ہے کیونکہ مولانا صاحب یعنی یہ ملک کی ڈویژن کرنے گئے تھے, سیاسی طور پہ جس طرح سے ویسے مطلب لین دین چلتا رہتا ہے, ظاہر ہے سیاستدانوں نے ملک چلانا ہوتا ہے نا. اگر آپ بات کر رہے ہیں مولانا صاحب کی, تو KPK میں اس وقت ان کو شامل نہیں کیا گیا, تو KPK میں نہیں. یہ تو دیکھیں نا مولانا صاحب تو کوئی سیاسی اس طرح سے ان کے پاس کوئی عہدہ تو نہیں ہے, نہ یہ سرکاری آدمی, نہ ان کا بیٹا مولانا اسد جو ہے وہ فیڈرل منسٹر ہے, KPK دیا ہوا ہے. KPK میں جائیے, وہاں کے حالات دیکھیے اس وقت, وہاں پہ کرائم ریٹ کیا ہے, وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات کتنے بڑھ رہے ہیں. کسی جگہ پہ وہ تو مطلب یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ملک کو تو انہوں نے سمجھا ہوا سب لوگوں نے کہ جیسے وہ کیا کہتے ہیں یہ ہمارے گھر کی مطلب لونڈی, ہم جو مرضی اس کے ساتھ کیے جائیں, جتنے وسائل ہیں وہ سارے کے سارے مل جل کے لوٹ رہے ہیں. اور اس وقت آپ مطلب کوئی رپورٹ نکلوا لیجیے وہاں کی KPK کی, جتنے ورس صورتحال ان کے مطلب اب سارے کے سارے عہدے جو ہیں ان کے پاس ہی ہیں نا, مطلب جمعیت علماء اسلام کے پاس ہی ہیں. تو بات وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں, اب ان کا خیال تھا کہ شاید مطلب جو میرا اپنا ذاتی سا یہ نقطہ نگاہ ہے کہ ان کا خیال تھا کہ شاید جو ہے نا مجھے کہیں صدر کے لیے جو ہے نا وہ بنا لیں یہ, تاکہ میں اگر صدر صاحب کو صدر بنانا, جی پاکستان کا صدر, پاکستان کا صدر, یہ ان کی خواہش ہے, بہت پرانی خواہش, بڑی پرانی خواہش, ٹھیک ہے, ان کی خواہش ہے. اور یہ سیاست میں دیکھیں مفاداتی جنگ ہے. آج مطلب اگر آج مولانا صاحب وہ ضدی بچے ہیں, جب ضد کریں گے تھوڑا سا مطلب رولا ڈالیں گے تو کوئی نہ کچھ اور ان کو تھوڑے سے حصہ بکھرا جو اس میں سے مل جائے گا. کیک تو ایک ہی رہنا نا اس ملک میں, اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں آپ. وہی مطلب پھر ہم وہی بات کریں گے بار بار جس کے اوپر آپ بھی امفاسائز کرتے ہیں, ہمارے دوست بھی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے ملک کو کیا یہ جو ایک رجیم ہے 15 20 50 100 150 200 لوگ جو ہیں, کیا انہوں نے ہی چلانا ہے؟ سر یہی بات ہے کہ کیا ان فیوچر بھی ہمیں یہ کیک کھانے والے ہی نظر آ رہے ہیں, کوئی نیا بندہ تو نظر آ نہیں رہا. بات یہ کہ پیسہ تو انہیں کے پاس ہے نا, آپ نے سیاست جو ہے پیسے کی کر دی ہے نا. جی بالکل. اب ایک کوئی بھی آدمی, آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں, میں الیکشن لڑ سکتا ہوں, یہ بھائی جو ہیں یہ بھی کہیں سے الیکشن لڑ کے دکھا دیں گے, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے.
نہیں سر ہے تو وہ لڑنا چاہ رہے ہیں الیکشن. ہاں تو پھر ٹھیک ہے, پھر جب ان کے پاس ہے ضائع کرنے کے لیے تو کریں جا کر. ضائع کرنے کے لیے یہ آپ کو لگتا ہے سیاستدان پیسے ضائع کرتے ہیں الیکشن لڑ کے؟ ہر بندہ تو حکومت میں نہیں نا جاتا, پورے ملک میں جو ہارتے ہیں ان کا ضائع ہو جاتا ہے. ان کا نہیں ہوتا. اچھا, جو جیتتے ہیں ان کا ضائع نہیں ہوتا, اور جو الیکٹ ہوتے ہیں ان کا بھی نہیں ہوتا. اب اگر سینٹ میں, قومی اسمبلی میں 5-5 الیکٹ ہوتے ہیں ان کے پیسے کیسے بڑھ جاتے ہیں؟ 5-10 کروڑ جو ہے جس طرح سے وہ دے کر ان کو اپنے حق میں کیا جاتا ہے, یہ باتیں ساری میڈیا پہ موجود ہیں. 5-10 کروڑ روپیہ یعنی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے اب تو, یہ بھی کچھ نہیں ہے, اس سے بھی زیادہ. اب مطلب ہمارے جو آئی پی پی کے جو سربراہ ہیں جہانگیر ترین صاحب, انہوں نے کیسے لوگوں کو جہازوں میں بھر کر لے گئے. کیا وہ ان کو وہاں پہ جا کے انہوں نے وہ حلیم کھلانی تھی ادھر جا کے؟ کنونس کیا ہوگا ان کو, بات بتائیے. آپ کو مجھے کیوں نہیں کرتے, آپ اور میں عام آدمی کو کیوں نہیں کرتے؟ اور بے شمار لوگ ہیں یہاں پہ. اب موقع آیا جہانگیر ترین صاحب کے پاس. یہ آپ کو پتا ہے چھنگا مانگا کی سیاست ہو, مری کی سیاست ہو, پنجاب ہاؤس کی سیاست ہو, یہ انہی لوگوں نے رائج کی ہے. انہی لوگوں کے مطلب اس میں مفادات ہیں, آپ کے اور میرے نہیں ہیں. جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ چلیں تھوڑا بہت جو ہے نا کسی عوام کے لیے بھی چھوٹا موٹا کوئی کام ایسا ہو جائے جس سے وہ کہہ دیں واہ واہ جی میاں صاحب, واہ واہ جی زرداری صاحب, واہ واہ جی جہانگیر ترین صاحب. میاں صاحب لیپ ٹاپ بانٹ رہے ہیں نا, جس طرح سے مطلب انہوں نے فرمایا, بڑی اچھی بات ہے, نیکی کا کام ہے, کرنا چاہیے, فلاحی کام کرنا چاہیے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے لوگ, یہ جو عام آدمی اپنے پیسے والا بندہ جب وہ فلاحی کام کرتا ہے تو وہ ریاست کو اسٹرینتھن کرتا ہے. حالانکہ یہ ذمہ داری ریاست کی ہے کہ وہ عام آدمی کی تمام ضرورتیں وہ پوری کرے. جب یہ فلاحی ادارے کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب حکومت کو پتا ہوتا ہے یار فلانے نے بھی کرنا ہے, ہم کیوں؟ وہ اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتی ہے حکومت. یعنی اصل کام تو ریاست کا ہے, اس کو ذمہ داری کا ساتھ دلانا چاہیے. وہاں سے 2-4, 5,000, 10,000 بندے اکٹھے کرتے اور کہتے ہیں ان کو کہ جی یہ بند ٹوٹا, اب اس کو بناؤ. یہاں پہ تعلیم نہیں ہے, حکومت دے جس کے وہ ٹیکس لیتی ہے. سر حکومت دینے کے قابل ہوتی تو پہلے ہی دے چکی ہوتی ہے. اگر خود سے اپنا دینے کے قابل ہے, سارا کچھ ہے, حکومت کے پاکٹ سے پیسہ لگایا انہوں نے تو سر کریڈٹ گوز. وہی تو یہ میں کہہ رہا ہوں. چلے یہ نیت بھی, ان کا کام بھی بہت اچھا ہے, لیکن ہم اس طرح کے جب کام کرتے ہیں تو ہم ریاست کو جو ہے نا, ریاست کے اندر چلو ذمہ داری سے بات. جہانگیر ترین صاحب کے آپ نے کام گنوائے ہیں, بڑے اچھے کام ہیں, اللہ کرے مزید اللہ تعالیٰ نے توفیق دے وہ کام کرنے کی. لیکن پھر بھی اسٹل ضمیر صاحب کی جانب سے کرٹیسائز کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو پریشرائز کرتے اور کہتے کہ وہ کام کریں, جبکہ خود تو اس ٹائم تک یہ اپوزیشن میں رہے اور اپنی پارٹی نہیں تھی. اب ایک پارٹی بن رہی ہے, آئی گیس اب ان کے پاس ایک پلیٹ فارم آ چکا ہے کہ وہ خود سے ایک چیز کو لیڈ کریں گے اور لیڈ کر کے اب اپنے تمام دعوے منوا سکیں گے. چاہے اپوزیشن میں رہیں چاہے حکومت میں آ جائیں, کسی بھی جگہ پہ رہیں گے تو کچھ نہ کچھ بات تو منوا ہی سکیں گے جہانگیر ترین خان صاحب. ضمیر صاحب دوسرے لفظوں میں تو مجھے یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ویلفیئر کے کام ہے وہ تو دوسرے حکومت کے علاوہ کسی کو کرنے کا حق ہی نہیں ہے, کرنے ہی نہیں چاہیے. دوسرے لفظوں میں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک بند ٹوٹا ہے یا کسی کو کوئی مشکلات ہیں تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ 1,000-1,500 بندہ اکٹھا کریں, سڑکوں کو بلاک کریں اور حکومت سے لوگ بہ جائیں گے, ان کا کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا جی کہ آپ کو یہ کام کرنا ہی نہیں چاہیے. سن لیں, میں آپ کی بات میں نہیں بولا, میری بات سر سن لیں. ان کا تو دوسرے لفظوں میں بلکہ سیدھا یہ کہہ رہے ہیں کہ ویلفیئر کا کوئی کام ہونا ہی نہیں چاہیے, گورنمنٹ کو کرنے چاہیے. آپ ویلفیئر اسٹیٹ انگلینڈ ہے وہاں پہ بھی جائیں تو جن لوگوں کو جو سرمایہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ویلفیئر کے کام کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا وہاں سے نالج لے لیں. جی ٹھیک ہے, نہیں پرائیویٹ این جی اوز اس ملک میں بہت ساری ہیں جو ہر جگہ پہ ہوتی ہیں سر. یو ایس میں ہے, آپ کے برٹن میں ہے, جانوروں کو بچانے کے لیے این جی اوز ہیں. ہر جگہ میں دور کی بات, جانوروں کو بچانے کے لیے این جی اوز ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک کام کر رہے ہیں تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. کرنا چاہیے سر, بالکل کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہم نہیں کرتے, اگر آپ منع کرتے ہیں تو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کر کے بھی برائی لے رہے ہیں تو ہم تو وہ کام کرتے رہیں گے, ہمیں کوئی بھی روکے, ہم نے تو کرنا ہے, ہم نے تو اللہ کی مخلوق کے لیے رستے بنا. بالکل. اور دوسری بات یہ کہہ رہے ہیں جی کہ سیاست میں غریب بندے کا کوئی کام نہیں ہے, یا ہمیں ترین صاحب نے کنونس کیوں نہیں کیا. دیکھیں جو لوگ ایک ایم پی اے جو ہے 50,000 60,000 ووٹ لے کے الیکٹ ہوتے ہیں, تو جو الیکٹیبل ممبر تھے انہی کو کنونس کرنا تھا نا اس وقت. ترین صاحب تو دیکھیں لیڈ کر رہے تھے تو انہوں نے تو ان کو کنونس کرنا تھا. جہاز میں ان کو بٹھا کے لے کے جانا تھا. عام عوام کو کس کو بٹھا کے لے جاتے؟ ظاہر ہے پرائیویٹ جیٹ میں 60,000 بندہ, ٹھیک ہے, 60,000 کہاں سے لے جاتے؟ انہوں نے ایک بندے, وہ جو ان کے ووٹر انہوں نے الیکٹ کیا اپنی نمائندگی کے لیے, نمائندے کو لے گئے ہم لوگ, ہم نے کنونس کیا, اس کو لے گئے. اچھا, اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ترین صاحب نے شروع سے ہی ایک سیاست, دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا سیاست کریں, اور سیاست کو ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. ایٹ لیسٹ ہم تو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. اور میں خود بھی یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہاتھوں سے, اپنی سوچ سے
गरीबों के लिए या अपनी आवाम के लिए अच्छे रास्ते सर कोई भी बनाने की पार्टी तौफीक दे तो फिर अल्लाह ताला हमारे कोई भी पार्टी अगर अवाम की रिलीफ वेलफेयर का काम कर दें, जिस तरह से ये पीडीएम इत्तेहाद था, ये लोगों को एक्चुअली वर्गलाते थे, गलत बातें करते थे शहबाज शरीफ साहब के, 6 माह के अंदर मैं आपको ऐसा मुल्क दे दूंगा, ऐसी मैशत को ठीक करूंगा, हम तजर्बाकार लोग आपस में मिलके आपके लिए बेहतरीन निजाम यहाँ पे लेंगे, 6 माह में बेड़ा गर्क कर दिए, 4 गुना महंगाई कर दी इन लोगों ने। ऐसा काम उम्मीद करते हैं कि जहांगीर तरीन साहब, अब्दुल हलीम खान साहब की पार्टी ऐसा काम ना करें। अगर आपको मौका मिल जाए कोई अच्छा बेहतर काम अवाम के लिए कर दे तो मेरा ख्याल है कि अवाम आपसे राजी होगी, सारे आपसे राजी हो जाएंगे। लेकिन अगर फिर रिवायती दावे वादे करके और अवाम की बेड़ा गर्क करके 4 गुना महंगाई ही करनी है आपने, तो इससे बेहतर है कि फिर सियासत ना की जाए। अब मसला ये है कि देखें, हम तो दोबारा ये बात भी नहीं कह सकते एक पार्टी के स्लोगन के बाद कि जी सबको इस्तेमाल कर लिया, सबको देख लिया, जी हमें देख लें। तो वो नारा भी उन्होंने, वो रास्ता ही, दरवाजा ही बंद करवा दिया उस पार्टी ने हमारे लिए भी, कि हम इसीलिए बिलीव करते हैं कि हम प्रैक्टिकली काम करके दिखाएंगे। यानी दावे नहीं कर रहे हैं आप, हम इतने बड़े को दावे नहीं कर रहे हैं, हम कहते हैं जी हम ग्राउंड में आए हैं, ठीक है, अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट होगी तो देखेंगे कि जहाज स्टार्ट हो रहे हैं सर। अब जहाज को कह लें, देखें जी जहाज, अब एक भी नहीं 2 जहाज है, अब्दुल हलीम खान साहब का भी प्राइवेट जेट है साथ। तो इसमें मेरे ख्याल से बुराई क्या है जेठा साहब? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही किसी के पास जहाज होना या किसी के पास। सर कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, ये अच्छी सियासत में जरूरी है, सियासत में जरूरी है, और मेरे ख्याल से ये वैसे भी इसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। यहाँ पे कारोबार कोई सही तरीके से करे तो कर सकता है, लेकिन मैंने आपको देखें शो के स्टार्ट में ही आपको मैंने एक बात कही थी, इल्जाम लगाना बहुत आसान है, ठीक कह रहे हैं, ठीक है, सबूत देना, प्रूव करना, उसको जाके फाइट करना कोर्टों के अंदर, वहां पे एविडेंस देना, ये बहुत मुश्किल काम है। हर कोई किसी दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा सकता है, मैं आपके ऊपर भी इल्जाम लगा सकता हूँ, आपको वो साबित करते हुए आपको लग पता जाएगा। ठीक कह रहे हैं, जब हमारी अदालती निजाम ही हमारा 140वें नंबर पर है और अगर मैं आपकी बात एक छोटी सी काट रहा हूँ, मुझे सिर्फ इस चीज का जवाब दे दें कि मेरे लीडर के जो 5 साल जी जाया किए हैं जी सिर्फ बैलेंस करने के लिए जी, उन 5 सालों का जवाब है किसी के पास? किसी के पास जवाब नहीं। मुझे उस चीज का, जिन्होंने पार्टी बनाई है उनसे जवाब लें, सर के 5 साल क्यों जाया कराए उन्होंने? सर पार्टी अल्लाह ताला ने बनाई, हमने खुद बनाई है, हमने खुद बनाई है, हमें 5 साल का जवाब है सर जहांगीर तरीन साहब को जो नाअहल किया गया? बिल्कुल नहीं है, कोई भी नहीं, देखे कोई जवाब नहीं नाअहल किया उन्होंने, नाअहल किया है, गलत किया है, बैलेंसिंग फैक्टर था, आई डोंट नो क्या था, लेकिन उस मियां उस्मान अशरफ साहब के बेसिकली ज़ाहिर है उनको डर था ना कि कहीं ये रह गए तो कहीं मेरे मुकाबले में ना आ जाए, मेरे मुकाबले में ना आ जाए, ये बात भी थी। असल बात ये थी कि शायद उस टाइम पे चेयरमैन पंजाब का रौला था ना, पंजाब में जहांगीर साहब ना आ जाएं और वेल्थ में भी मेरे से ज्यादा हैं, अब उनके पास आसाइशें भी मेरे से ज्यादा हैं, तो कहीं मेरे खिलाफ स्टैंड ना करते, शायद ये वजह थी उस टाइम पे ना करने की। लेकिन उनके 5 साल सियासत के, जो सारी उम्र उन्होंने सियासत की और बड़ी पॉजिटिव सियासत की, उस 5 साल का जवाब तो कोई देने के लिए तैयार नहीं। जवाब किसी के पास नहीं। बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच ज़मीर आफाकी साहब आपका, मियां उस्मान अशरफ साहब आपका, नाज़रीन आप सबका देखने का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।